अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। सेठी साहब, आपके अदारिये में एक और आपने गैर मामूली पेशरफ्त की जिक्र किया है उसका, और वो है जो गद्दारी केस नवाज शरीफ और 40 से ज़्यादा और लोगों के ऊपर दायर हुआ है शाहदरा में रात के 2:30 बजे। सुना ये जाता है कि जो बदर रशीद साहब हैं उनका तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है, तो वो भी हमें बताएं आप। जी हाँ, वो उनका ताल्लुक़ जो है वो तो चले छोड़े, वो ताल्लुक़ तो होता ही है जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं, और उनका ताल्लुक़ पीटीआई के साथ है। मगर जो उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट ये है कि 40-42 लोगों के ऊपर रात के अंधेरे में जब बदी की ताकतें ज़ोर पकड़ती हैं तो उस वक़्त एक चौथे महल्ले पुलिस स्टेशन में जाके एक साहब ने एक FIR कटवाई, और उसमें 2 एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं मेरा ख्याल है, 3 एक्स लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं और दीगर लोग हैं उसमें सियासी जमातों, और उनको गद्दार करार दिया और उसके अंदर ठीक ठाक सेक्शंस आइन के लगा दिए। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा जो इशू ये है कि गद्दारी के केस तो लगते रहते हैं, कोई ना कोई उठ के लगा देता है किसी के ऊपर। एक बंदा हो गया, 2 बंदे हो गए, मगर ये कि इतने बड़े बड़े लोगों के ख़िलाफ़ जिसमें रियासत के इदारे के भी रिटायर्ड लोग हैं, उनके ऊपर गद्दारी का इल्ज़ाम लगाना। बाय द वे, ये गद्दारी नहीं, बगावत का है। बगावत का उफ, बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है बगावत। और इसके बावजूद कि कोई ज़ाती इंसान बगावत का FIR नहीं कटवा सकता, और ये पुलिस अफसरों को और SHOs को पता होता है कि ये नहीं होता, अगर होगा तो अदालत में इसको उड़ा के फेंक दिया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ रियासत या हुकूमत बगावत का पर्चा काट सकती है। और उससे कबल कानून के मुताबिक पूरी एक तफ्तीश की जाती है, एक इंक्वायरी की जाती है, इंक्वायरी जो है उसको FIR बनाया जाता है। तो यहाँ तो ऐसे हुआ नहीं। तो ये शख्स उठा 2:30 बजे सुबह पहुँच के सदर पुलिस स्टेशन में SHO को कहता है कि ये आप लिख दें, और वो ठका ठक जिसका ये नाम बोली जाता है वो लिख ही जाता है। और उसके बाद उसको SHO को, जो ये तो चलो समझ आती है कि कोई सियासी लोग हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, तो ठीक है इसको तो नाम लिख देते हैं। मगर जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है तो उस वक़्त जो बंदा उसका नाम दे रहा है वो भी नहीं सोचता कि मैं क्या कह रहा हूँ, इसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्योंकि वो उसका ताल्लुक़ नून लीग के साथ है, इसलिए उसका नाम भी डाल दिया। और जो SHO है उसको भी ये एहसास नहीं होता कि यार मैं एक सिटिंग MP प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, और वो भी कश्मीर का, जिसका ताल्लुक़ सिर्फ पाकिस्तान से नहीं है, बैरुल अक़वामी मसला है, उसका नाम भी डाल दिया जाता है। तो ये यकीन नहीं, ये आज तक हुआ नहीं है। 70 साल की हमारी तारीख़ में ऐसी कभी कोई चीज़ हुई नहीं। अच्छा, अब ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है। अच्छा, अब इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसलिए है कि ये सवाल खड़े हो गए ना बहुत सारे कि यार ये कैसे हो सकता था जब तक ग्रीन लाइट ऊपर से ना आई हो। कहीं ना कहीं से तो ग्रीन लाइट आनी थी। SHO ने किसी को तो पूछा होगा कि जी ये मैं करूं या ना करूं। वो कौन है, उसको ग्रीन लाइट कहाँ से आई, क्योंकि ये ग्रीन लाइट चलती है ना, क्योंकि जिस किस्म के नाम आए हैं इसके अंदर, वो ग्रीन लाइट बड़ी ऊपर जानी पड़ेगी उसके लिए। वो आज तक हमें नहीं पता चला। हमें ये पता चला है कि जब ये बात आई तो फिर आगे से प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से ये पैगाम आया कि मैंने तो इसको ऑथराइज़ नहीं किया, और हुकूमत भागती गई कि हमने नहीं किया। और ज़ाहिर है फिर अपोजिशन मीडिया ने तस्वीरें लगानी शुरू कर दी गवर्नर सरवर के साथ, इन साहब की, बदर रशीद साहब की, और उधर शेख रशीद साहब के साथ, और भी लोग हैं, नाम नहीं लेते उनके, जिनका ताल्लुक़ रियासत के इदारों के साथ है। तो बहुत से फिर शक शुबात शुरू हो गए। तो ये वंस अगेन एक ऐसी चीज़ हुई है जो आज तक कभी नहीं हुई कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर, उसका नाम एक बगावत के केस में आ जाए, और रियासत के इदारों के लोग जिनके साथ तस्वीरें हैं वो भी अब ट्विटर के ऊपर घूमनी शुरू हो जाए, और फिर प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हमने तो किया ही नहीं है। तो किया किसने फिर? तो ये, और उसके बाद अगले 2 दिन के अंदर अंदर SHO को गायब करार दे दिया जाता है, उसके ऊपर जो पुलिस अफसर है उसको भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और जो नए लोग आके वहाँ बैठ गए हैं वो कहते हैं हमें तो पता ही कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात कि एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर से
اور ان کے منسٹرز فواد چودھری اینڈ کمپنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں. دوسری طرف پنجاب کا جو انفارمیشن منسٹر ہے چوہان صاحب وہ یہ بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ان کا نام ہم ہٹا دیتے ہیں, مطلب یہ باقی رہیں ان کا نام ہم ہٹا دیتے ہیں. تو دال میں کالا تو نہیں, دال ہی کالی ہے ساری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹس ہے کہ پنجاب کی حکومت کا منسٹر آف انفارمیشن اور سینٹرل گورنمنٹ کا منسٹر ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, اس ایف آئی آر کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو پھینکنا ہے رکھنا ہے, کس نے کیا. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی تفتیش کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا تفتیش تو اس کی ہوگی جب وہ ایس ایچ اوز کو بلائیں گے. اور یہ بدر رشید صاحب کہاں ہیں, کوئی کسٹڈی میں ہیں یا نہیں ہیں, ان کو کسی نے پوچھ کی ہے, یہ کہاں گئے, کہاں سے آئے, کیا ہوا, یہ آج کہانی ہمیں پتہ نہیں, نہ ہی پتہ لگے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے اندر ہائر اپس کا کوئی نہ کوئی رول ہے, ان کو چھپایا جا رہا ہے. یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ باقی لوگوں کے خلاف تو ایف آئی آر ہونے کوئی ایسی بات نہیں تھی. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو آپ نے اس میں ملوث کر دیا ہے اور ہندوستان کے اندر جو شور پڑا ہوا ہے ان کا جو کیس بن گیا ہے آپ کے خلاف کہ آپ تو اپنے آزاد کشمیر کو آپ کو اس کا خیال نہیں کرتے, کہ ان کو کہہ رہے ہیں بغاوت, تو آپ ہمارے جو ہم کشمیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بات آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے. آپ کے پاس جو ہے اس کو تو سنبھال نہیں سکتے, وہاں تو آپ نے پرائم منسٹر کو ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باغی بنا دیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ 4 بڑے سیریس ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ خوف بھی آتا ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. جی سیٹھی صاحب, وہ تو زبیر صاحب جو ان کے ترجمان ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے, وہ تو شدرا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے. انہوں نے کہا کرو گرفتار مجھے, یہ اگر مقدمہ ہے تو کرو گرفتار. تو ان کا جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس, چپ آگے سے. ایس ایچ او ہی نہیں تھا وہاں. میری زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کیا ہوا وہاں, کہنے لگے ہم وہاں پہنچے اور ظاہر ہے میرے ساتھ بڑے سپورٹرز تھے ہمارے, 1-2 ہزار لوگ بھی تھے. ہم نے ان کو کہا باہر رہے, میں اندر گیا تو میں نے کہا جی وہ یہ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کہاں ہے جی ایس ایچ او, آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں. آپ کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں تو کینٹ سے آیا ہوں. تو کب آئے ہیں جی؟ پرسوں آئے ہوں یا کل آئے ہوں. وہ کہاں گیا جو ایس ایچ او ہے وہ؟ جی وہ تو ٹرانسفر ہو گیا. کہاں ہو گیا ہمیں نہیں پتہ جی. اس کے اوپر والے صاحب جو تھے ایس ایچ او کے اوپر جو ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب, وہ کہاں تھے؟ وہ بھی ٹرانسفر ہو گئے. وہ کہاں گئے پتہ نہیں جی. ان کے کیا نام ہیں جی پتہ نہیں جی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ صورت حال ہو رہی تھی. تو ایک مذاق, ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو ایک اسے کہتے ہیں ٹریجی کامیڈی, کہ ایک کامیڈی بھی ہے اور ٹریجڈی بھی ہے کہ آپ نے ایسی چیز جو ہے اس طریقے سے کی, آپ کی نااہلی بھی نظر آتی ہے, آپ کی برے نیت بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی بو آ رہی ہے. تو یہ سچویشن ہے. مطلب پہلے ہوتے تھے مسنگ پرسنز, اب مسنگ پولیس آفیسرز ہیں مسنگ پولیس جو مل ہی نہیں رہے ہیں. جو مل ہی نہیں رہے. اچھا, آپ نے اپنے اس اداریے میں یہ غیر معمولی پیش رفتوں کا تو ذکر کیا, مگر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے غیر معمولی نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. تو وہ کون سے نتائج ہیں جو بھی سامنے آ رہے ہیں, جو اس کا نتیجہ ہیں ان غیر معمولی پیش رفتوں کا؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب باہر نکلے ہیں اور انہوں نے مولانا کے ساتھ ہاتھ بٹایا, یہ کیوں یہاں تک سچویشن آئی ہے؟ کیونکہ اس سچویشن کا اگر نقصان ہوا ہے کسی کو, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. کیونکہ جب ان کی اسپیچ کو اجازت دے دی گئی, تو اسپیچ کو پتہ تھا پرائم منسٹر صاحب کو اور حکومت کو کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسپیچ ہوگی, اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر میاں صاحب نے ٹارگٹ کیا. تو اب یہ سب سے بڑی اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آ گئی ہے. اور ہر شخص یہی پوچھ رہا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے یہ نمایاں ہو گیا, اور وہ رول کوئی اتنا پھولوں والا ہار نہیں ہے جو امپریشن پڑ گیا عوام کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ ایک قسم کی جو سیم پیج جو ہم سنتے آ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, وہ سیم پیج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا ہے, عمران خان صاحب کے گلے نہیں پڑا وہ. کیونکہ جو بھی خراب کام ہو رہے ہیں وہ پہلے تو عمران خان صاحب کو کے گلے پڑتے تھے نا کہ جی یہ. اس کے بعد آپ نے ایک ایسا کھول دیا ڈبہ جس میں سے جو بھی اب بات آ رہی ہے آگے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات آنی شروع ہو گئی. تو اگر عمران خان صاحب نے
یہ سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے کہ یہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کر لیا, سب کو گرفتار کر لیا. وہ بیانیہ جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا اور بات چیت کے لیے تھا, وہ عمران خان صاحب کی سیاست نے اس کو ختم کر دیا ہے, اور ایک ایسا بیانیہ باہر آ گیا ہے جو کہ عوام سن رہی ہے اور غور سے سن رہی ہے, اور اس کا جو فوکس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, عمران خان پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا عمران خان کیا ہے, ان سے تو ہماری جنگ ان سے تو ہماری تو کسی اور کے ساتھ. تو یہ اس کا نقصان جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. اس کا نقصان جو ہے وہ عمران خان کو نہیں ہوا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے اور پاکستان کو ہوا ہے. جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہماری ایک اینکر ہے, ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, اسی لیے ان کا نام بھی ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جب وہ بدنام ہوتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی صرف انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل بات نہیں ہوتی, اس کی ایکسٹرنل بات بھی ہوتی ہے. آپ کے اس طرف اور آپ کے اس طرف مسئلے ہیں. ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کسی وقت پروگرام کریں گے. وہ نریندر مودی انتظار میں بیٹھا ہے, اس نے بارڈر کو ہاٹ کیا ہوا ہے, اس نے انفلٹریشن ہاٹ کی ہوئی ہے آف دوز پیپل, یا وہ جہادی یا وہ ٹیررسٹ یا وہ سو کالڈ جو بھی ہیں, وہ آپ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ تو بیٹھے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اڑا دیا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی نظر کمزور آئے گی, اب اس کے بعد تکڑی نہیں نظر آئے گی, کھوکھلی نظر آئے گی. تو یہ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے اور کروایا ہے نواز شریف سے, کیونکہ اس کو اس کونے میں دھکیل دیا ہے جہاں ان کے پاس سروائیول کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ باتیں باہر لے کے آتے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر یہ باہر نہیں آتی. اسٹیبلشمنٹ کی ایک مسٹری ہوتی ہے, وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینس کام کرتے ہیں. اور وہ ان کا ایکسکیوز یا جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے لیے کر رہے ہیں. یہ سر پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے. خفیہ ایجنسیز خفیہ ہی رہتی ہیں, خفیہ ملاقاتیں خفیہ ہی رہتی ہیں. یہاں یہ سچویشن ہوئی ہے کہ جو خفیہ ملاقاتیں جو سیاستدانوں نے ریکویسٹ کی وہ بھی باہر آ گئی ہیں, اور جو دوسری سائڈ نے ریکویسٹ کی وہ بھی باہر آ رہی ہیں. اور ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں. یہ اگر معاملہ بڑا تو اور باتیں آئیں گی, اور عمران خان ڈیمیج نہیں ہوگا, اس سے ڈیمیج اسٹیبلشمنٹ ہوگی. نواز شریف نے تو کشتیاں جلا دی, وہ تو اب ڈیمیج نہیں ہو سکتا. وہ اگر کچھ ہو سکتا تو گے نہیں کرے گا فرام ہز اون کنسٹیٹیوئنسی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بس کرو لڑیے اور راستہ کوئی نہیں رہا, نہیں تو یہ تو کھا جائیں گے, ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے, انہوں نے یہاں تک لے آئے. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے, میں جو مرضی کر لوں, اور وہ دھندنا رہے ہیں. وہ ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب یہ جو ٹریزن کیس, گرفتاریاں, یہ سب کچھ جو ہے خان صاحب کر رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کرتی. تو لگتا ہے ایسے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے مگر ایکچولی ایسے نہیں ہے. اب یہ جو مسئلہ بن گیا نا, یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دشمن جو ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ایک عوام اور ایک اسٹیبلشمنٹ یا نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر عوام اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ نہ ہوں تو انتشار ہوتا ہے, پھر دشمن جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے میں اس کو ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ کہتا ہوں کہ بہت نقصان ہو گیا ملک کا, ہماری عوام کا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کا. اس لیے سوچنا پڑے گا کہ آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ ایسے کام اگر چلتا رہا تو بہت پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو, نواز شریف کا فائدہ ہو یا نہ ہو, عمران خان کا فائدہ ہو یا نہ ہو, پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. آپ نے بھی بات کی کہ حکومت ابھی تک نواز شریف اور ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے اور ان کو پرسیکیوٹ کر رہی ہے. تو آج آپ نے سنی ہے نا خبر کہ وہ نیب نے اب لکھ دیا ہے وزارت داخلہ کو خط کہ نواز شریف کا پاسپورٹ بھی کینسل کیا جائے, ان کا شناختی کارڈ بھی کینسل کیا جائے, اور ان کو بلیک لسٹ پہ ڈالا جائے, اور انٹرپول کو بھی کہا جائے, اور ان کو مطلب یعنی کہ اگر پاسپورٹ ان کا کینسل ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. ان کا ارادہ بھی نہیں ہے ٹریول کرنے کا نا. نہیں مگر حکومت کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ ہاں, حکومت وہی لائن کو پش کر رہی ہے اور اس کو دھکیل رہی ہے کونے میں. تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ کو کے خلاف بات کریں, اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان کانفرنٹیشن ہو. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ
نواز شریف چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان میں دراڑ آئے. ہاں کتنے در میں دراڑ ہے، اس لیے ہم نے ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں. ہوا یہ ہے کہ ایکچولی وہ نہیں ہونے جا رہا. یہ جو عمران خان کی جو فلسفہ ہے نا کہ نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان یہ ہو، اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور تضاد ہو اور دراڑیں آئیں. اس کا بالکل جو ہونے جا رہا ہے میرے مطابق وہ برعکس ہونے جا رہا ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ سامنے آئے اور اپنی جو بھی کارکردگی ہے وہ سامنے آ جائیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا، نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے، نہ ایجنسیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. ان کے اپنے سپورٹ بیس کے اندر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے نواز شریف صاحب نے ایک بات جو کہی ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ونس ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ، اور مریم بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں ہم فوجی کی بات نہیں کرتے. ہمارے جوان جو جانیں دے دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ تو بے قصور ہیں، ان کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا، فوج کے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ ایکچولی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے اندر پھر مختلف رائے آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ جو کرنٹ رائے چل رہی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے، اور اگر یہ پیچھے نہ ہٹے اور آگے بڑھے تو پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ بہت نقصان ہو جائے گا اور اس کو سنبھالا نہیں جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں ساری قوم کو اکٹھا کرنا پڑ جائے تو پھر قوم اکٹھی ہونے سے دور ہو جاتی ہے. تو اب کیونکہ ہمیں اس وقت بہت سی دشواریاں ہیں، آپ کی فارن پالیسی اس وقت جسے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 0/0 ہے. آپ نے یہ جو ساری ٹلٹ کی ہے ٹورڈز ایران اینڈ ٹرکی، میں سمجھتا ہوں یہ میرے مطابق یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے تھے. آپ کو سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ میں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا، کودنا چاہیے تھا. آپ نے یہ جو کوشش کی کہ ملیشیا کے ساتھ مل کے اور ٹرکی کے ساتھ مل کے اور ایران کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنایا جائے، یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو نیوٹرلٹی شو کرنی چاہیے تھی. اس وقت امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. آپ اگر امریکہ جا رہا ہے مگر وہ جائے گا تو واپس واشنگٹن اور وہاں سے ہو کے دلی آئے گا وہ، کیونکہ اس کا مسئلہ چائنا ہے. آپ نے اس وقت بڑی طریقے کے ساتھ چلنا تھا کہ نہ امریکہ کو آپ ناراض کریں نہ سعودی عربیہ کو ناراض کریں، بیکاز وہ ایک کیمپ ہے اور یہ دوسرا کیمپ ہے، یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ کیمپ ہے. مگر اس کیمپ اس وقت یہ اندر بہت پریشر ہے یہ کیمپ، اور یہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے کہ آپ اب چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہیں. چائنا اس قسم کی کلاؤڈ نہیں ہے چائنا میں جو کہ امریکہ اور اس کے ساتھ ویسٹرن ممالک اور سعودی عربیہ کی ہے اینڈ دا مڈل ایسٹ. وہ سب ایک بلاک ہے. وہ آپ ان کو چھوڑ کے جہاں کہاں رہے ہیں. ایک سپیک کے اوپر آپ نے اتنا کچھ داؤ پہ لگا دیا، ایسے نہیں ہوتا. سپیک اس سے پہلے بھی چل رہا تھا جب آپ کے اچھے تعلقات تھے، اور وہ چلے گا کیونکہ چائنا کی ضرورت ہے. وہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی چائنا کی ضرورت ہے کہ سپیک ہو اور گوادر تک وہ پہنچے اور اپنی آئل پائپ لائنز جو ہیں اس کو سیکیور کریں. ابھی انہوں نے 400 ارب ڈالر کا انہوں نے ایران کے ساتھ ایک آئل کی ڈیل کی ہے فار دا نیکسٹ 25 ایئرز اور سو. تو ان کو گوادر چاہیے. ان کو یہ 3000 میل کی جو پائپ لائن اب بنے گی ٹرانسپورٹیشن کی آف آئل اینڈ گیس کی، ان کو وہ چاہیے. وہ جو ساؤتھ چائنا سی سے وہ لے کے آتے ہیں جہاں آسٹریلیا، جاپان، کوریا، امریکہ، انڈیا ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کو بچنے سے اس کو انہوں نے ایک نئی روٹ. تو اس کو چائنا کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو چائنا کی بھی ضرورت ہے، سعودی عربیہ کی بھی ضرورت ہے. ایران نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کچھ کرے گا. ٹرکی بھی بالکل کاروباری کام کرتا ہے، آپ کے لیے دینے وینے کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف بات وہ کرتے ہیں ہاں جی کشمیر کی بات کر دی، اس کے اوپر آپ نے سارا ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. جو آپ کی ساری فارن انویسٹمنٹ ہے، جو آپ کی ساری معیشت ہے، وہ اٹ از ناٹ ٹائڈ ان ود ایران اور ود ٹرکی. اور چائنا کے ساتھ تو ہے، وہ تو امپورٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹ ہے. باقی تو سارا باقی دنیا کے ساتھ ہے، ویسٹرن ممالک کے ساتھ. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے جس طریقے کے ساتھ سعودی عربیہ کو ناراض کر دیا. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں،
تو اس کے اوپر ایک پروگرام میں آپ کو کرنا ہمیں چاہیے افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، اور امریکہ جب افغانستان سے جائے گا تو امریکہ کا کیا رویہ ہوگا پاکستان کے ساتھ، کیا وہ یاد رکھے گا کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی؟ آج تک تاریخ میں سپر پاور کبھی ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے، ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے انٹرسٹس ہوتے ہیں اور وہ مفادات ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں. پھر آپ روئے دھوئیں گے کہ جی امریکہ نے چاقو مار دیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا، جیسے ہم پہلے کہتے تھے جب انہوں نے پہلے F-16 دیے اور پھر F-16 روک لیے اور سینکشنز لگا دی تھی 90s میں، آپ کو یاد ہوگا. ہم نے رونا دھونا کیا، پھر جب یہ طالبان کا یہ معاملہ شروع ہوا تو امریکہ واپس آ گیا اور پھر امریکہ نے آپ کو دینا شروع کر دیا آئس کریم. ہاں تو آپ کا خیال ہے آپ کو آئس کریم ملے گی؟ نہیں. ابھی تو آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ IMF رہے گی کہ نہیں رہے گی، اور اگر IMF چلی جاتی ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو چائنا آپ کو دے گا پیسے؟ کیا ایران آپ کو پیسے دے گا؟ نو. یہ آپ کے مڈل ایسٹ اینڈ امریکہ اینڈ دا ویسٹرن نیشنز اینڈ دا ورلڈ بینک اینڈ دی IMF اینڈ دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہی ہیں جو آپ کو اس وقت سہارا دے رہے ہیں کہ آپ ڈراؤن نہ کر جائیں اور افلوٹ رہیں. تو آئی ایم سوری، یہ ان کی فارن پالیسی بھی اس وقت اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں سب.